हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत स्पेशल बतौर ख़ास जानवरों की कुर्बानी के हवाले से। और जैसे ही ये अयाम शुरू होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लाख मुसलमान जहां हज बैतुल्ला की सआदत पाने के लिए हरम काबा में मौजूद हैं, तो वहीं सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के लिए लाखों लाख बल्कि करोड़ों कहें कि जानवर वो शहरों की तरफ आ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बड़े ही ज़ौक़ के साथ और अक़ीदतों के साथ ईद कुर्बान के जानवर ख़रीदते हैं और उनको पालते हैं और फिर अपने इन कीमती जानवरों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान भी करते हैं। ये मुबारक सुन्नत इब्राहीमी है जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित रखा, बाकी रखा और अपनी उम्मत के लिए अजर व सवाब इसमें बयान फरमाए हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अव्वल त आखिर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे तो कई ऐसे दीनी शरई सवाल जवाबात की सूरत में इल्म सीखने को मिलेगा। आज हमारे प्रोग्राम में दो मुफ्ती इकराम शामिल हैं, मुफ्ती मोहम्मद कफ़ी रज़ा तारी, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज इकराम? अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं के साथ है मुफ्ती मोहम्मद सईद अत्तारी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं माशाल्लाह। हम बढ़ते हैं, हम कुछ पहले वीडियो सवालत लेते हैं और उसके बाद मज़ीद कुछ गुफ्तगू करें। मेरा नाम असगर है। छुरी पे दम करके जानवर ज़िबा करना कैसा है? छुरी पे दम करके जानवर को ज़बा करना, या इसकी कोई हैसियत भी है क्या? दम करने की भी कोई हैसियत है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जानवर ज़बाह करने के लिए तो अल्लाह का नाम लेना ये ज़रूरी है। छुरी पर दम करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। आम तौर पर लोग ये कि जो छुरी जो है वो लेते हैं उसके ऊपर जो है वो उस वक्त तकबीर पढ़ रहे होते हैं या अल्लाहु अकबर पढ़ रहे होते हैं, तो उसी का जो है वो फूंक भी जो है वो मार देते हैं। अच्छा, लेकिन ये कोई ज़रूरी चीज़ जो है वो नहीं है। अगर किसी ने छुरी पर कोई भी दम नहीं किया या तकबीर पढ़कर उसके ऊपर फूंक नहीं मारी तो उससे जानवर के हलाल या हराम होने का कोई ताल्लुक नहीं। असल ये है कि आप ज़बाह के वक्त जो है वो जानवर के ऊपर तकबीर पढ़ के या अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़बाह करेंगे तो वो हलाल होगा। सही साहब, क्या ये छुरी पर दम कर दें सिर्फ और उसके बाद तकबीर की हाजत होगी? अगर वाकई छुरी पर तकबीर पढ़ के ही कोई दम किया हुआ है, या दम करना ही मकसूद है या वो तकबीर पढ़ना मकसूद था, क्या कहेंगे? देखें, शायद एक मकसद ये होता होगा कि भाई जिस छुरी से ज़बह करना है ठीक, उस पर दम कर दें, उसी से ही ज़बह करें। हालांकि ये जो तकबीर पढ़ी जाती है जानवर पर पढ़ी जाती सही, है। जो ज़बह इख्तियारी में जो तकबीर होती है ये जानवर के लिए होती है। सही, अगर मिसाल के हाथ में अल्लाह अकबर कह रहे थे, हाथ में छुरी थी, उसको फेंक दी, दूसरी छुरी ले ली और जानवर को ज़बह कर लिया तो ये जायज़ है। यानी इसमें फ़र्क नहीं है, इसमें फ़र्क छुरी नहीं, मुतय्यन नहीं है। छुरी मुतय्यन नहीं है, जानवर मुतय्यन है। सही, हाँ, जिस जानवर के लिए जो है वो तकबीर पड़ी थी तो उसी को ही उसको ज़बह किया जाएगा। तो उसमें जो है अल्लाह अकबर कहते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर या जो भी इस तरह के अल्फाज हैं, अल्लाह का नाम लेके अगर ज़बह करेगा और शरई तरीके से ज़बह करेगा और ज़ाबे के जो शराइत हैं उसके मुताबिक वो होगा तो जानवर ज़बह हो जाएगा। जानवर ज़बह हो जाएगा। छोटा बच्चा भी ज़बह कर सकता है या इसमें छोटा बालिग अफराद की ही शर्त है कोई? बालिग होना शर्त नहीं है ज़ाबे के लिए, ज़बह करने वाले के लिए। नाबालिग समझदार बच्चा नाबालिग समझदार, जो तकबीर कहना जानता हो, समझता हो और ज़बह करना भी जानता हो, तो समझदार है तो वो भी ज़बह कर सकता है। इतनी जान भी हो उसमें ना कि जी, ज़बह करना भी जी, उसे जी। आता हो, या बच्चों को ऐसे देना चाहिए? मतलब आपका मशवरा क्या है इसमें? लेकिन अगर तो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पहले कभी ज़बह किया ही नहीं है तो उनको तो बिल्कुल ना दें। ठीक, या पहले से माहिर बाज़ जगह होते हैं कि मुर्गी ज़बह कर रहे होते हैं, छोटे जानवर बच्चे भी ज़बह कर रहे होते हैं, तो वो समझदार होते हैं। सही, ठीक है, अगर ये शरई तौर पे बालिग ना हुए लेकिन समझदार हैं, तकबीर कहना जानते हैं और ज़बह करना जानते हैं, शरई तरीके से करते हैं तो जायज़ है। जायज़ है।
ذبح کفیل صاحب، یہ آج کل ایک عجیب کلچر نکلا ہے، یا اس کو کیا نام دیں گے، کہ کچھ خواتین کو بھی ذبح کرنے کا شوق ہے، اور جیسے کہ کئی لوگ سائلین بھی پوچھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ عورتیں ذبح کر کے ان کی ویڈیوز نشر بھی ہوتی، سوشل میڈیا پہ آتی کہ عورت نے ذبح کیا. تو کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک عورت جانور کو ذبح کرے؟ دیکھیں، عورت اگر جانور ذبح کرتی ہے اور ذبح کرنا وہ جانتی ہے جی. تو اس کے ذبح کرنے سے جانور ذبح تو ہو جائے گا. اللہ کا نام لے کر اس نے ذبح کیا تو حلال بھی ہو جائے گا، ذبح ہو جائے. ذبح ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی. لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ کام عورتوں کا نہیں، صحیح. کیونکہ عام طور پر عورتیں جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ طاقتور نہیں ہوتی کہ وہ درست طریقے سے جو ہے وہ ذبح کر سکیں. ٹھیک ہے، یا اس وقت جانور کے خون نکلتے وقت جو ہے وہ کیفیت میں جو ہے وہ گھبرا جائیں، جس کی وجہ سے کچھ رگیں کٹ جائیں، کچھ چھوٹ جائیں، یا جانور نے تھوڑا سا جھٹکا مارا جس کی وجہ سے اس نے وہیں بیچ میں چھوڑ دیا. تو یہی معاملہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں کیا ہوگا، جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی. صحیح. کیونکہ اب وہ آدھا کٹا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. تو اس لیے کہا کہ جب ذبح کریں تو چھری تیز کر لیں اور فوری طور پہ جلد از جلد ذبح کر کے اس کی جتنی رگیں کاٹنا ضروری ہیں وہ کاٹ دیں، اور اس کے بعد مزید بھی اس کی رگیں کاٹنے کی کوشش نہ کریں، یا اس کو جو ہے وہ مزید اس کے بدن کے اندر چھری گھونپنے کی جو ہے وہ کوشش نہ کریں کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوگی. تو مقصد جانور کو ذبح کے ذریعے جو ایک تکلیف ہے وہ تو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس تکلیف میں مزید اضافہ کرنا یا نئی تکلیف پہنچانا اس کی اسلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. پھر جو آج کل مقصد ہے کہ یہاں مقصد خواتین کا کاٹنا نہیں ہے، ذبح کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو وائرل کرنا جو ہے وہ سوشل مقصد میڈیا ہے، پہ ویڈیو. سوشل میڈیا پر، یا جو ہے وہ اپنی ویڈیوز جو ہے. تو یہ چیزیں ویسی سراسر جو ہے وہ اسلام میں پردے کے خلاف ہیں. تو دین اسلام جو ہے وہ عورت کو چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ درس دیتا ہے. بلکہ احادیث کے اندر جو یہ فرمایا گیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنی قربانی کے پاس آ کر کھڑی ہو جاؤ. ٹھیک. تو اس پر بھی اگر آج کوئی عورت عمل کرنا چاہتی ہے تو یہ اسی وقت ہوگا جب کہ محارم افراد اس کے گھر میں ہی جانور ذبح کر رہے ہیں اور عورت پاس آ کر کھڑی ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف قربانی کرنے کے لیے غیر محرموں کے بیچ میں آ کر جو ہے وہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہو جائے، یا گلی محلے میں جانور باہر ذبح ہو رہا ہے اور وہ باہر آ کر جو ہے وہ دیگر مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائے. تو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا عورتوں کو ایسے کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے ان کاموں کے لیے. اب جیسے گھر میں خواتین گاؤں دیہات میں ہوتا ہوگا کہ جناب جو ہے وہ مرغی پکڑی انہوں نے اور گھر میں کوئی نہیں ہے تو ذبح کر دی، ذبح کر دیں. تو بھائی ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، مرغی میں ان کو اتنا مسئلہ بھی نہیں. لیکن بکرا ذبح کرنا ہے یا جو ہے وہ بیل ذبح کرنا ہے تو اس کے لیے بہرحال اچھی خاصی طاقت جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. ظاہر اس میں طاقت تو تبھی تو وہ مظاہرہ کر رہی ہیں، یا جو بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہیں، بلکہ اونٹ کے نہر کرنے کی بھی بتایا گیا کہ اس طرح کی بھی. جی، تو یہ تو در حقیقت وہاں پر تو دیکھیں سراسر جو ہے وہ پردے کی خلاف ورزی ہے جس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. قربانی کے مقصد کی بھی وہاں پہ فراموشی ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. تو جانور قربان کر رہے ہیں لیکن جو اپنی نفسانی خواہش ہے اسے قربان نہیں کر رہے. جو اللہ کا حکم ہے کہ پردہ کرو اس کے اوپر ہم اپنی نفسانی خواہش کو جو ہے وہ قربان نہیں کر رہے. ابتداً تو ہمیں آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر کے رب کے احکامات پر عمل کرنا. تو یہ نیت ہوگی تو بالکل بھی کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے ایک طرف تو ایک قربانی ہو رہی ہو لیکن دوسری طرف جو ہے وہ رب کے حکم سے عدولی ہو رہی ہو یا اس کی جو ہے وہ نافرمانی ہو رہی. اور ناظرین کرام یہاں غور بھی اگر کریں تو اگر کفیل صاحب ہم بات کریں کہ عورت کو نماز کے اندر شریعت مطہرہ نے کتنا فرق بیان کیا. اچھا، نماز عام طور پہ وہ کوئی سب کے سامنے نہیں پڑھ رہی ہوتی کہ غیر محرم اسے دیکھیں بھی، ٹھیک ہے، کبھی ایسا موقع بھی آ سکتا ہے، لیکن عام طور پہ گھر میں برآمدے میں یا کمرے میں وہ نماز پڑھ رہی ہے، لیکن اسے ستر اور ساری چیزیں چھپانے کے ساتھ ساتھ اس کے رکوع کو اتنا نہیں کہا جتنا مرد جتنا جھک کر رکوع کرتا ہے، بلکہ وہ اتنا کرے کہ اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچے. سجدہ مرد بالکل کشادگی کے ساتھ کرتا ہے، عورت کو کہا کہ سمٹ کر کرے. بالکل، تو یہ اعضائے ستر کی وجہ سے. تو اب ذبح کرنا ہوگا تو اس میں کیا، یعنی ان سب چیزوں میں کیا ہوگا، یعنی پوری بے پردگی. اور یہ صرف اس نہیں، جتنے بھی احکام دین ہیں عورتوں سے متعلق ان میں جہاں جہاں بھی فرق آتا ہے
اس کے اندر عورت کا پردہ جو ہے وہ ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے وہ احکام جو ہے وہ مردوں سے جدا جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ جب نماز جیسی اہم ترین عبادت کے اندر یہ حکم دیا ہے۔ گھر میں کمرے میں پڑھی جانے والی عبادت میں بھی اس کے اعضاء کو جو ہے وہ چھپانے کا حکم دیا گیا، اور ایسی کیفیات اور حیات سے اس کو بچنے کا حکم دیا گیا جو کہ کامل پردے کے خلاف ہے، صحیح کیونکہ پردہ تو موجود ہی ہے، کیونکہ عورت تو ستر عورت تو کرے گی ہی، صحیح۔ لیکن ایک کامل پردے کے خلاف جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی بچایا گیا۔ تو پھر اس طرح غیر مردوں کے سامنے آ کر جو ہے وہ اپنی بہادری جو ہے وہ دکھانا، یا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے جسم کی جو ہے وہ بے پردگی بے پردگی بے جو ہے حیائی وہ والا کرنا، کام۔ تو اس کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں ہو سکتی۔ چلیں، ذبح شریع کے متعلق کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ اچھا، دم کرنے کے حوالے سے تو آپ نے سعید صاحب آپ نے کچھ ڈیٹیل وہ بتائی کہ چھری پہ دم کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے، جی تو اصل وہی ہے کہ جانور پہ تکبیر پڑھنا ہے نا۔ اچھا، دعا کے متعلق کچھ آپ بتائیں کہ ذبح سے پہلے جیسے دعا پڑھی جاتی ہے، اور میں اس میں کچھ اور مزید ایڈ کروں گا کہ یہ دعا ضروری ہے، دعا کے بغیر کیا ذبح نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ دعا پڑھنے والا کوئی ملتا نہیں ہے۔ اب جانور لٹا لیا، اب ڈھونڈ رہے ہیں، یا تو کوئی کتاب ڈھونڈ رہے ہیں، رسالہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ کتاب رسالہ مل جائے تو مولانا نہیں مل رہا کہ دعا پڑھنی کس نے ہے۔ اب وہ قصاب کو یا سب کو تو پڑھنی نہیں آتی، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں مسنون طریقہ تو ہے کہ دعا پڑھی جائے، ٹھیک، ذبح سے پہلے بھی دعا ہے، اسی طرح ذبح کرنے کے بعد بھی ایک دعا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل ضروری یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت تکبیر کہی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا تو وہ ذبح ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی، اگرچہ اس نے دعا نہ پڑھی ہو، اور اس کا نام، جن کی قربانی ہو رہی ہے ان کا نام اگر ذکر نہ بھی کیا ہو دعا میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قربانی کی نیت سے ظاہر ہے وہ ذبح کر رہا ہے، تکبیر کہہ کے ذبح کر رہا ہے، تو یہ کافی ہے اور شرعی طور پہ قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ کر رہے ہیں اور اس میں دعا بھی پڑھ لیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، تاکہ اس کی بھی ایک خاص روحانیت وہ ہمیں نصیب ہو، کیونکہ یہ عبادت ہے، اس کو صرف ایک مشغلہ یہ نہیں ہے، اور اس کو یہ عید قربان قربانیاں کرتے ہیں، یہ خاص عبادت کے طور پہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، ورنہ جانور تو سارا سال ہی کٹتے ہیں۔ اس لیے اس جانور کی تعظیم کے بارے میں الگ سے فرمایا، اور حج کی قربانیاں جسے قرآن وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یعنی وہاں پہ ان جانوروں کی قربانیوں کی تعظیم کا بھی حکم ہمیں شاعر اللہ جو ہے وہ شاعر قرار اللہ دیا گیا۔ فرمایا گیا۔ تو اس لیے ان کے اوپر سواری کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ ان کے اگر کسی جانور کا دودھ آتا ہے تو دودھ کا نفع اٹھانا یہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دودھ آئے بھی تو بالآخر یہی حکم ہوگا کہ اس کے صدقہ کیا جائے، خود اس طرح کے نفع اور فائدے اس سے نہ اٹھائے جائیں۔ تو یہ عام جانور نہیں ہیں، یہ ثواب کے لیے عبادت کے طور پہ ہم لیتے ہیں، تو لہذا حتی الامکان اپنی توجہ اصل مقصود کی طرف وہ کرتے رہنا چاہیے۔ مزید آپ کے سوال؟ تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب جانور خریدا گیا تو وہ ٹھیک تھا، گھر پہ لائے تو اس کو بخار ہو گیا، تو اب اس کی قربانی ہو جائے گی؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیں۔ جی صحیح صاحب۔ ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری ظاہر ہو، اس طور پر کہ وہ چارہ کھانا چھوڑ دے، یعنی کھانا پینا چھوڑ دے، دبلا پتلا ہو گیا ہے، جس کی بیماری ظاہر ہو، تو اس کی حدیث میں آیا کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر صرف بخار ہے، عام جانور کو بخار ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اپنا چارہ صحیح طرح کھا رہا ہے، سارے معاملہ صحیح کر رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ قربانی نہ ہو، تو قربانی ہو جائے گی۔ قربانی اس کی ہو جائے گی۔ لیکن جب کفیل صاحب بخار وغیرہ ہوتا ہے تو عام آدمیوں کی بھی اگر طبیعت ہم دیکھتے ہیں تو نزلہ بخار ہو تو کچھ کھانا پینا کچھ ٹائم کے لیے وہ ترک کر دیتا ہے یا اس طرح نہیں کھاتا، تو جانور میں بھی یہی ہے، بعض اوقات اس کو ہاتھ لگائیں، گرم ہو رہا ہو، تپ رہا ہو، گرمی کی وجہ سے نہیں لیکن نارمل اس کی طبیعت ایسی ہے، تو اس وقت بھی وہ کچھ ایسے منہ بنا لیتے ہیں، مطلب جانور بھی نہیں کھاتے، بالکل بکرے اور اس میں نسلوں میں مختلف ہیں، تو یہاں ان کا چارہ نہ کھانا یہ کوئی قربانی کے لیے ممانعت والی بات ہوگی یا کیا؟ دیکھیں، قربانی کا جانور آپ لائے ہیں نا، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، اگر تو ذبح سے پہلے وہ عیب ختم ہو گیا دوبارہ، صحیح، تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ جیسے اب آپ ابھی دیکھ لیں، ابھی ہمارے پاس کافی دن جو ہے وہ ہیں،
تو اب اگر کوئی جانور پہلے سے لایا ہوا ہے، وہ 5 دن بھلے بخار میں بھی اس کے رہا، اس کے بعد سیٹ ہو گیا، تو قربانی کے وقت اصل تو دیکھا جائے گا نا، صحیح، اگر اس وقت وہ عیب سے پاک ہے تو ٹھیک ہے۔ کر سکتے اچھا اگر اس وقت مثال کے طور پر بھی چاند رات کو کسی جانور نے جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے بخار کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت ہی لاغر اور کمزور جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ اپنی صحیح، ہڈیاں پر اب کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا، تو ایسا نہیں ہوتا عموماً۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ بخار وہ عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی قربانی یعنی یہ ناجائز اتنا ہو جائے۔ بڑا مرض نہیں ہے اس طور جی، پر۔ تو اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر واقع ہی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جانور قربانی کے قابل نہیں رہا کسی میں، تو اس میں اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کو نیا جانور لینا پڑے گا یا اسی جانور کو، یا کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر ایسا عیب پیدا ہو گیا جو قربانی کرنے تک صحیح نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں جو ظاہر ہے جو غنی ہے جس پر قربانی واجب ہے، اور تو اس یعنی جانور کے عیب ہونے کے باوجود بھی اس پر قربانی واجب ہے، تو اسے تو دوبارہ دوسرا جانور کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور باقی جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور قربانی کی نیت سے جانور لے آیا تھا اور اسی میں عیب پیدا ہو گیا، تو وہ تو اسی کو ہی ذبح کرے گا، اس پر لازم نہیں ہے کہ اگلا دوسرا کوئی جانور وہ کرے۔ یعنی جو شوق میں لے کے آ گیا۔ شوق میں لے کے آئے کہ واجب نہیں تھی اس پہ، کیونکہ جس پر قربانی واجب نہ ہو تو وہ قربانی کی نیت سے اگر جانور لے آئے تو اس پر وہی جانور ذبح کرنا لازم ہوتا ہے، صحیح، اگرچہ وہ بعد میں عیبدار بھی ہو گیا تو اسی کو ہی ذبح کرے گا۔ لیکن جو غنی ہے، صاحب حیثیت ہے، جس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کی نیت سے جانور لے آئے، یہ لازم نہیں ہوتا کہ اسی کو ہی ذبح کرے۔ اچھا، تو بدل سکتا ہے یعنی۔ ہاں اس اگر لیکن بدلنے میں بھی تفصیل ہے، ٹھیک، اگر اسے اعلیٰ و افضل کے ساتھ بدل رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر اس میں عیب پیدا ہو گیا اور ایسا عیب کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو رہی، قربانی کرنے تک وہ عیب درست نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوسرا جانور کرے تاکہ اس کا قربانی کا وجوب ہے وہ ادا ہو۔ بچپن میں سنتے تھے سید صاحب کہ رات کو جانور جب صبح قربان ہونے ہیں تو آپ چارہ نہیں کھاتے، ان کو چھریاں دکھا دی ہیں، اب نہیں کھائیں گے یہ چارہ نا، تو وہ ساری رات یا ان کو چارہ کھلا رہے ہیں تو بچے بولتے نہیں کھائیں گے، نہیں چارہ نہیں کھائیں گے، یہ آج ان کو چھری دکھا چکے ہیں، تو ہے اس کی بھی کوئی اصل ہے؟ نہیں، اس کی کوئی اصل تو نہیں ہے، یہ اور باقی یہ ہے کہ یہ آپ نے چارہ سنا ہوا ہے یا میں نہیں سنا ہوا صرف؟ یعنی اس طرح ایسی چیزیں اتنی عام ہوتی ہیں کہ ہر دوسرے آدمی اور ہمارے ناظرین بھی کہیں گے یہ تو ہم بچپن۔ ایسا نہیں کہ چارہ نہ کھاتے ہوں، چارہ کھاتے بھی ہیں، اچھا، اور رات کو ویسے بھی رات کے وقت عمومی طور پہ جانور وہ ایک آرام کا وقت ہوتا ہے، سکون کا وقت ہوتا ہے، جانور ویسے ہی وہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے عمومی طور پہ نہیں کھاتے، ورنہ تو دیکھا یہی گیا ہے، مشاہدہ یہی ہے کہ کھا لیتے چارہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کراچی والے روٹین چینج کر دیتے ہیں جانور کی، وہ بولتے ہیں اب رات میں آپ جاگو اور دن میں آرام کرنا، یعنی رات میں پورے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جانور بھی بعض اوقات 1-2 دن تو وہ شروع کے پریشان ہوتے ہیں جانور بھی، لیکن ان کی پھر روٹین بن جاتی ہے کہ رات کو جاگنا ہے اور دن کو سونا ہے، دن کو یہ لوگ کام کاج کے لیے جائیں گے یا سوئیں گے تو یہ ہمیں سونے دیں گے۔ بہرحال اس حوالے سے بھی اپنے جانوروں کو راحت بھی سکون بھی پہنچانا چاہیے۔ اگر ساری رات آپ جانور کو بار بار کھلائیں وہ نہیں بھی کھاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن میں انہیں بھوکا رکھا جائے، دن میں انہیں کوئی پوچھنا ہو، آپ تو سو گئے فجر پڑھ کے، آپ نے بالفرض سو گئے آپ، اور آپ کہیں کہ میں تو اب لمبا سوتا رہوں گا، تو کوئی نہ کوئی نگہداشت کے لیے جانوروں کے پاس رہے۔ ہاں جنہوں نے اچھے جانور لے ہوتے ہیں بعض اوقات یا کوئی باڑے میں باندھ دیتے ہیں تو وہ کسی کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں باقاعدہ، اسے آپ پیمنٹ کر دیں، اسے آپ طے کر لیں اس کے ساتھ کہ آپ نے میرے جانور کا یہ خیال رکھنا ہے، اور اسے جو بھی دانہ پانی چارہ اس کا آپ وہ دیں، ان کو جانوروں کا ان کو آپ دیں، تو اس سے انشاءاللہ ان کو دن میں بھی سکون رہے گا، ورنہ گرمی کے اندر جانور پیاس اور پانی کو وہ ترستے رہیں گے اور ہم وہاں تک نہ پہنچے تو یہ ٹھیک عمل نہیں ہے اور شرعاً جائز بھی نہیں ہے اس طرح کی جانوروں کو تکلیف پہنچانا۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک عمرہ کرا اس میں دم ہو گیا تو وہ دم ادا کرا نہیں اور دوسرا عمرہ کر لیا تو یہ بتائیں عمرہ ہو جائے گا؟ جی دیکھیں عمرہ میں کوئی غلطی ایسی ہوئی یا حج میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ہے وہ دم لازم ہوا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جب تک وہ دم ادا نہ کریں اس وقت تک آپ دوسرا عمرہ ادا نہیں کر سکتے۔ آپ دوسرا عمرہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، البتہ طاقت اور استطاعت ہے تو جلد از جلد جو ہے وہ چاہیے کہ اپنا دم جو ہے وہ آپ ادا کر دیں، اور دم کی ادائیگی جو ہے وہاں حدود حرم میں ہی جانور ذبح کرنا جو ہے وہ اسی سے ادا ہوتی ہے، دم ادا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے عمرہ بعد میں دوسرا کر لیا تو دوسرا عمرہ ہو جائے گا، لیکن وہ دم اپنی جگہ برقرار رہے گا، وہ دم آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کی کتنی لمٹ ہے، کب تک ادا کر سکتے ہیں؟
جب بھی وہ یعنی لازم رہے گا آپ پر جو ہے وہ، اگر آپ پاکستان آ گئے تو بھی بہرحال جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کو یا تو اگلی دفعہ جائیں یا وہاں پر کسی کے ذریعے سے، قابل اعتماد شخص کے ذریعے سے وہاں پر جانور حدود حرم میں ذبح کروائیں تاکہ آپ دم کی ادائیگی سے بری الذمہ ہو جائیں۔ یعنی یہ حدود حرم میں ہی ہوگا اور وہیں اس کے وہیں گوشت پر کا کیا استعمال کرنا ہوگا؟ ہاں، گوشت اس کا جو ہے وہ فقراء کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ جی مزید سوال۔ مفتی صاحب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دو بندے اگر ایک جانور خریدتے ہیں اور ایک بندے کی نیت قربانی کی ہے اور دوسرے کی صرف فقط گوشت حاصل کرنے کی، تو کیا یہ قربانی ہو جائے گی؟ جی، ایک بندے کی نیت قربانی کی اور دوسرے کی فقط گوشت حاصل کرنا، یعنی گوشت تو ہوتا ہی ہے، پوچھتے بھی ہیں لوگ کتنے کلو ملے گا، اگر کئی قربانی کا حصہ ملاتے بھی ہیں، یا اس کو کوئی کہیں کہ اس کی قربانی کی نیت ہی سرے سے نہیں ہے، صرف اس نے کہا کہ 8-10 کلو گوشت آ جائے گا، کیا کہیں؟ دیکھیے قربانی جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے جانور راہ خدا میں جو ہے وہ ذبح کرنا، ٹھیک یہ ہے۔ قربانی یعنی تقرب اللہ، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا جو ہے وہ مقصد ہو، تو ایسی وہ تمام نیتیں جن میں تقرب اللہ مقصود ہو اگر وہ پائی جائیں گی تو تمام شرکاء کا، اگر کسی بڑے جانور میں جب شریک ہو رہے ہیں ایک سے زائد افراد یا اکیلے بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جانور ذبح کر رہا ہے، تو یہ نیت ہونا ضروری ہے۔ جیسے کسی کی قربانی کی ہے، کسی کی عقیقے کی نیت ہے، تو ٹھیک ہے، دونوں ہی جو ہے وہ کس لیے ہیں؟ تقرب اللہ کے لیے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی کی واقعی یہ نیت نہ ہو، اس کو یہی ہو کہ یار مجھے تو جو ہے وہ گوشت ہی جو ہے وہ چاہیے، ٹھیک ہے، اب عید کے چوتھے دن جو ہے وہ میرے بیٹے کی جو ہے وہ بارات ہے، تو اس کے اندر گوشت تو اس وقت ملے گا نہیں ہیں، اور اتنا جو ہے وہ میں الگ سے جانور بھی نہیں خرید سکتا، تو چلو یہاں حصہ ڈال لیتا ہوں، یہاں سے جو ملے گا گوشت تو اس کو میں یوں کر لوں گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بالفرض پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی ہی نیت کی تو ایسی صورت کے اندر اس پورے جانور کی ہی قربانی جائز نہیں رہے گی، یعنی جو قربانی کی نیت سے بھی جس نے حصہ ملایا اس کا بھی جو ہے وہ حصہ قربانی کے طور پہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ سب کا سب جو ہے وہ گوشت ہو گیا، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو کسی بھی ایک شریک کی نیت اگر گوشت والی ہوگی یا تقرب اللہ کی نہیں ہوگی تو سارا کا سارا جانور جو ہے وہ قربانی سے تو فارغ ہو جائے گا، کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ سب افراد جو ہے وہ اس میں نیت جو ہے وہ قربانی کی کریں یا عقیقے کی نیت کریں، یعنی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تقرب اللہ کی یا صدقے کی نیت جو ہے وہ کوئی تقرب کرتا ہے، اللہ کیا نیت ہوتی ہے؟ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، رضا الہی کے لیے میں یہ کام جو ہے وہ کر رہا ہوں، ثواب پر ثواب کے لیے۔ تو اب اس میں صدقے کی نیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی کہے کہ بھائی میں صدقہ کے لیے جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر بھی قربانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس میں نیت ہونا یہ ضروری۔ اچھا، آپ نے شادی کی مثال دی، اب ہے نیت یہی کہ شادی میں استعمال ہو جائے گا، لیکن حصے اس نے تقسیم کر دیے کہ اس میں 3 حصے لے رہا ہوں یا اس کے 7 حصے ہی ہیں، تو یہ میرا ہے، یہ بیٹے کا، بیوی کا، بہو کا، بچوں کا، لیکن نیت اندر اس کی یہی ہے، ظاہر گوشت کی نیت ہوتی ہے، گوشت ملے گا اور اس کو ہم تقسیم کریں گے، یہ کریں گے یا شادی میں استعمال کریں، تو اس میں فرق پڑے؟ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ مقصد یہاں پر اس کی ابتداءً نیت ہے قربانی، قربانی کے بعد جو گوشت حاصل ہوگا اس کا استعمال میں اس کام میں کروں، یعنی وہ مصرف اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے استعمال بات کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ابتداءً نیت یہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم یہ 3 حصے لے رہے ہیں اور ہم 3 افراد کی قربانی کے لیے لے رہے ہیں، صحیح، تو جب قربانی کی نیت ہے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب صحیح۔ قربانی ادا ہونے کے بعد جو گوشت آیا ہے اس کے اندر اسے اختیار ہے، مستحب تو یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء کے لیے، لیکن اگر کوئی سارا ہی اپنے لیے رکھ لیتا ہے یا سارا ہی جو ہے وہ اہل خانہ کی یا خاندان والوں کی دعوت میں کھلانے کے لیے رکھ لیتا ہے، وہ چاہے شادی کی دعوت ہو، چاہے عقیقے کی دعوت ہو یا کسی بھی چیز کی دعوت ہو، تو اس کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے، اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ قربانی اصل جو ہے وہ قربانی کی نیت سے ہی کی گئی۔ ٹھیک ہے، صحیح صاحب، کل ایک جگہ بیان کرنے گیا تو وہاں کسی نے سوال کیا کہ ہم مختلف حصے ڈالتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ فلان، تو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نام کا بھی حصہ ہونا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں، سارے حصے تو اللہ کے نام کے ہی ہوتے ہیں، پورا جانور ہی اللہ نام کا اللہ ہے؟ کے نام ہوتے ہیں، تو ذبح کرتے وقت جو ہے وہ اللہ کا ہی نام لیا جاتا ہے، تو ایسا کوئی مطلب کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اللہ نام کا حصہ ڈالنے کا مقصد مطلب صدقہ کرنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک حصہ اس کا رکھ دیں۔ ہاں، باقی تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسال ثواب نہیں کیا جا سکتا،
یعنی یہ تو نہیں اللہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. ہاں بھئی قربانی کا مقصد ہم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی یا صحابہ اہل بیت اولیاء کرام کے نام سے، تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک انہیں یہ ثواب دے، جی بالکل. ہماری طرف سے یہ ثواب انہیں پہنچے، ہماری طرف سے انہیں. اب رب ہی ثواب دینے والا، تو اللہ کے طرف سے گویا کہ حصہ، یہ کوئی تصور غلط ہے بالکل. یہ اگر نیت یہ ہے، ٹھیک ہے، ویسے اللہ کے نام کا بھی مطلقاً اگر وہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اس کا ثواب میں اللہ تعالیٰ کو صحیح. چاہ رہا ہوں، تو یہ اس کی حاجت نہیں. ٹھیک ہے. قربان صدقے کیا وہ ہے کانسیپٹ، اگر ہو اللہ نام کا حصہ، جیسے عام طور پہ کھانے میں ہوتا ہے نا، اللہ نام کا کھانا نکال دو، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ بھئی اللہ یہ کے غربا میں دے دو، صحیح. ٹھیک ہے، غربا میں تقسیم ہوگا. تو اس طور پر اگر کوئی حصہ یعنی رکھنا ضروری نہیں ہے، ضروری تو خیر کسی اور کے نام کا بھی حصہ رکھنا ضروری نہیں ہے، صحیح. وہ تو آپ کی اپنی محبت ہے کہ آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ حصہ رکھ لیں، یا غوث پاک کے لیے رکھ لیں، یا اپنے والدین کے لیے رکھ لیں، جن کے لیے رکھنا چاہیں. اصل تو قربانی آپ پر اپنی واجب ہے. لیکن اگر آپ رکھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کوئی کہے کہ بھئی میں صدقے کے بھی ایک حصہ رکھنا چاہتا ہوں، اللہ نام کا حصہ، کہ بھئی وہ گوشت میں سارا کا سارا صدقہ کر دوں گا، صحیح. تو ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ تقرب اللہ ہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حصہ ڈال رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ حصہ نہیں بھی ڈالتا تو بھی حرج نہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، آپ پروگرام بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، دینی شرعی مسائل بھی سیکھ رہے ہیں. آپ کو ساتھ ساتھ مویشی منڈی میں بھی لے کے چلتے ہیں اور دیکھیں کہ الحمدللہ مفتیان کرام وہاں بھی جاتے ہیں باقاعدہ، اور اس طرح کے جب سیزن یا مواقع آتے ہیں، حج کے مواقع ہوں تو حج تربیت کرتے ہیں، قربانی کورسز اور احکام قربانی کے نام سے بھی پروگرام ہوتے ہیں. تو پھر وہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے مویشی منڈی کا بھی رخ کیا جاتا ہے، اور آپ یہ مناظر اور کچھ مسائل آپ کو مویشی منڈی سے ہم پیش کرتے ہیں. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. ماشاءاللہ بڑے ہی قیمتی اور بڑے ہی خوبصورت جانور آپ کے پاس موجود ہیں. بتائیں گے کہ اس جانور کی ایج کتنی ہے؟ اس کی عمر 3.5 سال ہے. 3.5 سال ہے. 3.5 سال جی. ماشاءاللہ. چلے آپ کو تو یوں کہا جائے پتا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو چھوٹے میں لیا ہوگا اور یہ بڑا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ 3.5 سال کا ہے. بالکل. اگر ایک عام انسان جاننا چاہے کہ اس کی ایج کتنی ہے تو کیسے جان سکتا ہے؟ زیادہ تر تو ہم سب دانت سے ہی فرق پتا کر لیتے ہیں کہ کتنے دانت کا ہے. لوگوں کے اندر جو مشہور ہے کہ 2 دانت جانور کے ہو گئے، دیٹس مین کہ وہ 2 سال کا ہو گیا، تو کیا ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے؟ دیکھیں بیسک 2 سال ہیں. صحیح. اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی جانور 20 مہینے میں بھی 2 سال کا ہو جاتا ہے، اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی، کیونکہ 2 سال اس کی عمر پورا. دانت بیسک شرط نہیں ہے. صحیح. دانت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف پہچان کے لیے. اب یہ جو اوورآل لوگ کہتے ہیں کہ 2 دانت کا تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ 2 سال ہو گئے، 24 مہینے پورے ہو گئے، 24 مہینے پورے ہو گئے، اس صحیح. پہ بھی اوپر کچھ ہو جاتا ہے، تو اس لیے 2 دانت ایک پہچان بن گیا. لیکن 2 دانت اگر بالفرض کسی کے پاس جانور ہو، 2 دانت نہیں ہوئے اور 2 سال ہو گئے، 2 سال پورے ہو تو گئے، کر لے قربان. اچھا اس کی قربانی یعنی جائز اگر ہے. اس نے اپنا اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، یقینی صورت ہے، صحیح. تو کر لے. صحیح. لیکن اگر جانور گرچہ موٹا تازہ ہے، جیسا بھی ہے، لیکن اب اس کی عمر کے بارے میں شک شبہ یہ ہے، اور جو کرینہ علامت دانت ہے وہ بھی نہیں ہے، صحیح، تو پھر خریدار کو نہیں لینا چاہیے. نہیں لینا چاہیے، اس میں احتیاط کرنی جی ہاں چاہیے. بالکل آدمی. جی ناظرین کرام، آپ دیکھیں منڈی میں بھی ایک گہما گہمی ہوتی ہے، بہت رش بھی ہوتا ہے، اور لوگ جانور خرید بھی رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کا پہلے سے معلومات بھی لے کر جانا چاہیے. تو جانور کا کیسے ہم تعین کریں، کون سا جانور خریدیں، اور پھر خوبصورتی بھی دیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ جانور کے اندر کوئی ایسے عیوب وہ نہیں ہونے چاہیے کہ جن کی وجہ سے قربانی وغیرہ میں فرق پڑے. حج کے حوالے سے بھی کوئی سوال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں. حضور مجھے پوچھنا یہ تھا کہ گھر خریدنے کے لیے میرے پاس رقم رکھی ہوئی ہے، تو کیا اس رقم پر حج فرض ہو جائے گا یا نہیں؟ کیا نوے فرماتے ہیں. اور مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، مفتی صاحب جو جانور خرید رہے تھے منڈی میں چیک کیا تو اس کی نظر وغیرہ ٹھیک تھی، لیکن جب اس کو گھر لے کر آئے تو اس کی نظر خراب تھی، یعنی بینائی کمزور تھی اس کی، تو یہ بتائیں کہ ایسی صورت میں کیا قربانی ہو جائے گی؟ جی، گھر کی خریدنے کے لیے رقم بعض اوقات لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں جی، اور اب وہ 20 لاکھ ہو گئے، 25 لاکھ، بعض کے 15 لاکھ، لیکن یہی ہوتا ہے کہ گھر مل نہیں رہا اتنے میں، گھر تو زیادہ میں ملے گا، تو حج فرض ہو جائے گا کیا اس اماؤنٹ کی وجہ سے؟ جی ہاں، اگر تو اتنی اماؤنٹ ان کے پاس جمع ہو گئی ہے کہ جس سے وہ بآسانی حج کر سکتے ہیں تو ان پر حج فرض ہوگا. دیکھیں اگرچہ گھر ایک حاجت ہے، ضرورت ہے، لیکن جب تک لیں گے نہیں، یہ جمع کرتے رہیں گے تو جتنے بھی احکامات ہیں، زکوٰۃ بھی اس رقم پہ لازم ہوتی رہے گی، قربانی کے دن میں قربانی بھی لازم ہوگی، اسی طرح حج کے ایام آ گئے تو حج بھی اس رقم سے کرنا ضروری ہوگا، جبکہ اتنی رقم ہو جس سے وہ
اپنا تمام اخراجات حج کے کر سکتے ہو۔ جی کفیل صاحب، جانور لائے تھے لیکن وہاں تو نظر صحیح آ رہا تھا، اب یہ وہاں بھی انہوں نے کیسے دیکھا یہ نہیں پتا کہ ان کو وہاں صحیح نظر آ رہا تھا، نہیں گھر سے آگے پتہ چلا کہ جانور صحیح نظر آ رہا تھا یا جانور کو صحیح نظر آ ہاں یہ بھی ہے نا، ان کو جانور نظر آیا تو جانور کے بعد کا آنکھیں تو ظاہر ہے کھول کے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اچھا منڈی میں بھی بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ابھی سو رہا ہے جانور، اس طرح کے نا ابھی رات کا ٹائم ہے، اچھا جاتے بھی لوگ رات میں۔ اب 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی اور بڑی عجیب ویڈیو ہے، اور بلکہ ہم ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں ذرا، یہ ویڈیو دیکھیں ذرا، یہ منڈی کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، مویشی منڈی میں باقاعدہ کہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ مویشی منڈی میں لوگ دانتوں کے سٹال لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو کون سے جانور کو کون سا دانت لگوانا ہے۔ کراچی کے لوگ تو دن بھر کفیل صاحب منڈی میں تو نہیں ہوتے نا، گرمی ہے سب چیزیں، یہ جاتے ہیں رات میں، تو یہ جانوروں کی جو ڈنٹنگ پینٹنگ کہیں وہ دن میں یہ منڈی کے اندر ہو رہی ہوتی۔ اب یہ اندازہ کر لیں کہ منڈی میں یہ سٹال لگا ہوا ہے اور اس میں دانت رکھے ہوئے ہیں سارے، آپ کو کس طرح کے دانت میچ کروانے ہیں اور کون کون سا آپ کو دانت لگانا ہے، اللہ اکبر۔ یہاں یہ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ ایک اپنے دینی ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے جو وہ جا رہے ہیں، لیکن جو دھوکہ دینے والے مسلمان ہیں یا لوگ ہیں وہ کس طرح ان کی عبادت کے اندر بھی جو ہے وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر جو خریدار ہیں انہیں بھی محتاط ہونا چاہیے، جس طرح ہمیں پتہ ہوتا کہ بھئی گولڈ جب لوگ خریدنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے تو یار اس مارکیٹ سے نہیں خریدنا یا اس جیولر سے نہیں خریدنا، یوں لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈنڈی مارتا ہے یا یہ، تو اسی طرح آپ کو بلکہ اس سے کہیں زیادہ احتیاط جو ہے وہ قربانی کے جانور کی خریداری میں کرنی چاہیے۔ اب کئی لوگ ایسے مواقع کے اوپر جو ہے نا وہ ان ساری احتیاطوں کو چھوڑ دیتے، وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، جانور سستا مل رہا ہے، خوبصورت بہت ہے، وزن اس کا جو ہے وہ اچھا خاصا ہے، جسامت بہت اچھی ہے۔ جب یہ سب چیزیں انہیں پسند آ جائیں نا، اور اب کوئی شرعی اعتبار سے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جو رکاوٹ بن رہا، تو اس کے اندر وہ بیوپاری کی باتوں کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اچھا جیسے کل کی بات یہ، کل ایک صاحب آئے اور وہ مسئلہ پوچھنے لگے کہ بھئی بکرے کا دانت جو ہے وہ ایسا ایسا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہو گیا پورا، اور یہ میں نے کہا وہ تو کہے گا، اسے اپنا مال بیچنا ہے، ظاہر ہے آپ خریدار ہیں، آپ کو سوچنا ہے نا۔ بالکل۔ تو بولنے کہ وہ دیکھنے میں تو ٹھیک ہے اور وہ بہت بڑا وزنی لگ رہا ہے، تو میں نے کہا وہ تو آج کل جو کیٹل فارم کے جانور ہیں تو وہ تو میرے خیال سے 8 دانت تو ان کو ختم کر دینے چاہیے، وہ تو ہو سکتا ہے 16 دانت والے جانور کے حساب کے جو وہ بنا دیں گے، ڈول میں وزن ہی بنا دیکھیں۔ دیں گے۔ تو میں نے کہا ان باتوں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اصل چیز دیکھنی ہے۔ تو بیوپاری کا اس معاملے میں بیوپاری پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ جناب وہ بولے کہ دانت جو ہے وہ پورے ہیں یا یہ دانت جو ہے وہ نکل گیا ہے، بس ابھی نکلنے والا ہے، میرے پاس جو ہے وہ پلا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ اسی طرح کا اب اس ویڈیو سے واضح ہو گیا کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ دھوکہ برسر عام گویا کہ ہو رہا ہے نا، سر عام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ جی عام ہو رہا ہے۔ اب یہ کسی نے بنا لی، ان کی ویڈیو بنا لی، اور ظاہر ہے منڈی میں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا ہر ایک کو ہم نہیں کہہ رہے کہ منڈی والے بھی دھوکہ کر رہے ہیں، ہر ایک ایسا بھی نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں چیز موجود ہے، چیز موجود ہے، موجود ہے، اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ اچھا اور یہ ایسا تھوڑی ہے کہ یہ آج تو چلے آپ نے آنکھوں دیکھا، یہ حال دیکھ لیا بہت سارے ناظرین نے جن تک نہیں پہنچا، ورنہ یہ ساری باتیں کہ جناب بکری کو بکرا بنا کر جو وہ بیچ دیا جاتا ہے، ہاں بکری، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تو یہ تو سنتے آ رہے ہیں نا۔ دم جدا ہوئی، دم جدا بلکہ ہو مفتی جاتی جمیل صاحب نے واقعہ بیان کیا کہ ان کے تو دارالتہ میں ہی لے آیا نا کوئی جانور، سارا ان کا جانور۔ مفتی صاحب باہر آ جائے، آپ ذرا جانور کی تفتیش کر کے ہمیں بتا دیں، آپ جانور جناب کیا ہوا بھائی؟ تو بولے یہ دم جو ہے نا اس کی وہ جوڑی ہوئی تھی کسی چیز سے، اب وہ بچوں نے کھینچی ہے تو دم جدا ہو گئی ہے کچھ حصہ، اور وہ تھا اتنا حصہ کہ وہ 1/3 سے زائد تھا، جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال جو سوال ہمارا چلا تھا، دیکھیں آپ کوئی بھی جانور لے کر آتے ہیں اور گھر آ کر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے، دھوکہ ہوا ہے، اور حقیقتاً جانور میں وہ عیب موجود ہے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی، تو اب آپ فقط اس بنیاد پہ ہم نے تو اتنے پیسے لگا دیے، ہم نے تو خرید لیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم اسی کو قربان کر دیتے ہیں، قبول ہو جائے، یہ ساری باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ کو بہرحال اگر ریٹرن ہو سکتا ہے تو آپ ریٹرن کریں، صحیح، ریٹرن نہیں ہو سکتا اور آپ غنی شخص ہیں تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ اس جانور کو چینج کریں،
غنی سے مراد یعنی جو خریدنے کے بعد صاحب بھی یہ صاحب نصاب ہے، نصاب ہیں. جی صاحب نصاب آپ جو ہے وہ موجود ہیں آپ کی ملکیت میں اتنا مال ہے جس کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو پھر بہرحال آپ کو وہ جانور تبدیل ہی کرنا ہوگا. اچھا بالفرض اس کے اور بھی ہم بات کر لیں کہ آپ بالکل صحیح سلامت جانور جو ہے وہ لے کر آئے، صحیح. اب جانور اترتے ہوئے جو ہے وہ کچھ ایسا اچھلا کودا جس کی وجہ سے جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اب اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے. تو اب بھی یہی حکم ہے آپ کے لیے، اب بھی اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر یہ جانور چینج کرنا ہی لازم ہوگا. آپ اس جانور کی قربانی کرنے سے بری الذمہ نہیں ہوں گے. اور اس میں خاص طور پر جو اجتماعی قربانی والے افراد ہیں ان کو بھی یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات شرکا زیادہ ہوتے ہیں. تو اب یہ جانور، اب چونکہ آپ نے اگر وہ جانور قربانی کے لیے خریدا ہے، مثال کے طور پر آپ نے خریدا ہے 2 لاکھ کا، اب وہ جب جائے گا کسائی والے مال کے اندر تو وہ 2 لاکھ میں تھوڑی جائے گا، اب وہ گوشت کی قیمت میں جاتے تھے. تو اب جب وہ چلا جائے گا تو اب اس میں تمام جو شرکا ہیں وہ یا تو دوبارہ شریک ہوں گے اپنے پیسے زیادہ ملا کر، یا ٹھیک ہے اس کے بعد انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنے پیسے لے کے جو ہے وہ الگ ہو جائیں، وہ جہاں دل چاہے وہ اپنی جو ہے وہ قربانی میں جو ہے وہ حصہ ڈالیں. ایسا شخص پھر اپنا کہیں حصہ ڈال کے قربانی کا واجب ادا کر دیں؟ جی بالکل ادا کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اب دوبارہ، یعنی اگر کسی نے ایک بڑا جانور پہلے خرید، جی ہاں، اور اب پورا جانور خریدا تھا اس نے، وہ ہو گیا عیب دار، تو اب اگر وہ دوبارہ دوسرا حصہ اس کے اوپر لازم ہے دوبارہ قربانی کرنا، تو اب وہ حصہ ڈال کر بھی قربانی کر سکتا ہے. اس کے لیے دوبارہ سے پورا ہی جانور لینا ضروری نہیں. ٹھیک ہے. چلے صحیح صاحب، یہ تو کافی ڈیٹیل تفصیل بیان کر دی ہے، پیدا بھی ہو گیا، پھر آگے کیا کرنا ہے. تو ہمارے جو بھائی جنہوں نے پوچھا تھا کہ آنکھیں ٹھیک تھی، یہاں لائے تو اس میں آنکھوں میں کوئی بینائی کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے شرعی؟ دیکھیں اگر تو جانور کو بالکل ہی نظر نہیں آتا، جس کو اندھا جانور کہتے ہیں، تو اس کی تو قربانی نہیں ہوگی. صحیح ہے. اگر نظر آتا ہے لیکن کم نظر آتا ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا نظر کتنی کمزور ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ اگر نظر اس کی 1/3 سے زیادہ نظر کمزور ہے تو اس صورت میں جو ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اب اس کی پہچان یا تو پھر دوسرے جانوروں کو دیکھ کر ہو، یا جانور کی ایک آنکھ تو صحیح ہے اور دوسری آنکھ خراب ہے. خراب سے مراد نظر کم آتا ہے. ویسے کانا جانور بھی اس کی قربانی نہیں ہوتی نا، یعنی ایک آنکھ صحیح ہو، ایک آنکھ سے بالکل بھی نظر نہ آتا ہو، کانا ہو، اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. لیکن ایک آنکھ کی بینائی اس کی صحیح ہے اور دوسری آنکھ کی کمزور ہے، تو اس کو بھی دیکھا جائے گا. اس کا فقہ کرام نے ایک طریقہ بیان کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جانور کو بھوکا رکھا جائے. صحیح. ٹھیک ہے. پھر جانور کی جو خراب آنکھ ہو اس پر کوئی پٹی وغیرہ کوئی کپڑا رکھ دیا جائے، اور جو صحیح آنکھ ہے جس میں صحیح نظر آتا ہے تو اس کو کھلا چھوڑا جائے. تو چارہ جو ہے تھوڑا دور رکھا جائے. صحیح. آہستہ آہستہ چارے کو قریب لاتے رہیں، جہاں سے دیکھنا شروع کرے، کیونکہ بھوکا ہوگا چارے کو دیکھے گا تو اس طرف جائے گا. صحیح. تو وہاں سے وہاں نشان لگا دے. صحیح. اب صحیح آنکھ پہ جو ہے وہ کپڑا رکھ دیا جائے جس آنکھ میں کم نظر آتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جائے کہ وہ چارے کو قریب لاتے رہیں. اس کو ظاہر دیکھنے میں اس کو اور قریب لانا پڑے گا، کہاں سے وہ دیکھ رہا ہے وہاں نشان لگا دیں. اب یہ دیکھ لیں کتنا فرق ہے صحیح آنکھ میں اور کمزور آنکھ میں. ٹھیک. اگر نظر 1/3 سے زیادہ 1/3 سے زیادہ اس کی کمزور ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اگر 1/3 یا اس سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی. یعنی اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ 12 فٹ دور پہلے نظر آ گیا تھا اس کو، جی اس نے جو صحیح آنکھ سے دیکھا تو 12 فٹ دور سے ہی اس کو چارہ پتہ چل گیا اور وہ اس کی طرف دوڑ رہا ہے. تو جب ہم نے اس صحیح آنکھ پر کچھ پٹی رکھی تو دوسری آنکھ سے اس کو 12 فٹ پہ نظر نہیں آیا، 10 پہ بھی نظر نہیں آیا، 10 سے ہم نیچے آئے تو 8 پہ نظر آ رہا ہے. تو 4 پوائنٹ اس کے گویا کہ یہ وہ کم ہو جائے. تو اب 4 اگر کم ہوئے 12 میں سے تو وہ تو 1/3 بنے گا. اب 5 6 یا اس طرح دیکھیں تو 1/3 سے زائد یہ کم. 7 اگر ہوا تو جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ ہوگی. لیکن کمال ہے فقہ کرام جو اس طرح کے مسائل بیان کرتے ہیں. اور یعنی آج سے ہم کہیں کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کی اور کتنی ایک اعلیٰ مثال سے بھی سمجھا دیا، لوگوں کو دینی مسئلہ بھی سمجھ آ جائے. ناظرین کرام، یہ دینی مسائل ہمیں سیکھنے بھی چاہیے بہرحال. لیکن جو آنکھوں کا فیصلہ وہ آپ خود تو اس طرح نہ کریں کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ایک آنکھ کمزور اس کی ہوگی تو ایک آنکھ، یعنی کچھ دن اگر اپنے پاس پل رہا ہے جانور، ہو سکتا ہے بعض اوقات دکھنے میں پھر جا کے اندازہ ہوگا نا کہ یہ اس کو نظر نہیں آتا. تو اس میں یہی دیکھیں گے کہ کس آنکھ سے اگر نہیں نظر آ رہا تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کو ایک سائڈ سے بالکل نظر نہیں آ رہا ہوگا، دوسری سائڈ سے آ رہا ہوگا.
تو اس کا پھر یہ جانوروں کے ڈاکٹر بھی آج کل اویلیبل ہوتے ہیں، ان کو بھی دکھا دیا جائے، وہ بھی دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ میرا نام حسن اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص بھولے سے ناخن کاٹ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی کرنے والا شخص، اچھا شاید یہ اس مسئلے کے طور پر کہ یہ ان 10 دنوں میں ناخن کاٹنے نہیں کاٹنے، بھولے سے کاٹ لے تو کیا حکم؟ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ چاند دکھنے کے سے پہلے کاٹ لے، اس کے بعد یعنی نہ کاٹے، قربانی ہونے تک نہ کاٹے، تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر کاٹ لیتا ہے یا بھولے سے کاٹ لیتا ہے تو قربانی پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی یا قربانی کا ثواب کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے بھولے سے کیا یا کسی نے جان بوجھ کر بھی جو ہے وہ کاٹ لیے تو بھی قربانی میں اس کے کوئی حرج نہیں ہے، قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔ بھولے سے کاٹ لیا ہے تو اب یہ کہ جو اس کی فضیلت ہے وہ فضیلت کا حقدار نہیں ہوگا، لیکن جو ہے وہ قربانی بہرحال ہو جائے گی۔ جو قربانی کا ارادہ جس کا نہیں ہے یا جو قربانی جس پہ لازم ہی نہیں ہے صحیح صاحب، تو کیا وہ بھی اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ جو قربانی نہیں بھی کر رہا وہ بھی اگر جو ہے یکم ذی الحجہ سے لے کر جو ہے وہ 10 ذی الحجہ تک اگر وہ ناخن نہیں کاٹتا تو اس صورت میں اسے بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ حکم جو ہے نا حدیث میں جو ممانت ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ واجب ہو۔ بعض لوگ جو ہے اس پہ اتنی سختی سے عمل کرتے ہیں، اور جو اگر کوئی بال کاٹ بھی رہا ہوتا ہے یا ناخن کاٹ رہا ہوتا ہے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، گویا کہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گناہ گار ہو رہے ہیں، حالانکہ گناہ نہیں، افضل ہے، مستحب ہے کہ ناخن نہ کاٹے جائیں۔ لیکن اگر کوئی ناخن کاٹ لیتا ہے تو غیر ضروری بال بھی کاٹ لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو خیر اگر جو قربانی نہیں بھی کر رہا وہ بھی اس پر عمل کرے، یعنی ناخن وغیرہ نہ کاٹے تو اسے بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے، دیکھیں یہ ناخن غیر ضروری بال کاٹنے کی جو مدت ہے نا، اس کی جو مدت زیادہ سے زیادہ بیان ہوئی ہے وہ ہے 40 دن۔ 40 دن ہو گئے تو اب تو کاٹنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کو 30 دن ہو گئے تھے، اس نے ناخن نہیں کاٹے، منہ زیر ناف وغیرہ نہیں کاٹے، تو اب اگر وہ قربانی تک انتظار کرتا ہے تو 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے، تو اب اس پر یہ لازم ہوگا، وہ اس مستحب پہ عمل نہیں کرے گا بلکہ واجب ہوگا کہ وہ ناخن وغیرہ کاٹے تاکہ گناہ گار وہ نہ ہو۔ لیکن اگر اتنی تاخیر نہیں ہوئی طور پہ لوگ ہفتہ 10 دن 15 دن میں صفائی کرتے ہیں، ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں، تو اگر اتنی تاخیر نہیں ہوگی تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس پر عمل کرے جو حدیث۔ اچھا یہ عورتوں کے لیے بھی یہی ہے؟ عورتوں کے لیے یہی ہے کہ جو قربانی کر رہی ہیں تو ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ ٹھیک، مزید آپ کے سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو قربانی کے دنوں مسافر ہو جاتے ہیں تو کیا ان پر بھی قربانی کرنا لازم ہے؟ قربانی کے وجوب کے لیے مسافر نہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، کہ مقیم شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اگر کوئی صاحب نصاب شخص ہے لیکن ایام قربانی میں وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اچھا، ایام قربانی سے مراد یہ کہ پورے ٹائم کے اندر، یعنی 10 ذوالحجہ کی جو ہے وہ صبح سے لے کر وہ 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک مسافر ہے۔ اگر ایسا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ شروع کے اندر جو ہے وہ مسافر ہے اور آخر وقت کے اندر وہ مقیم ہو گیا تو اس کے اوپر بہرحال قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ مسئلہ عام طور پر بلکہ کئی دفعہ جو ہے وہ حاجیوں کو درپیش آ جاتا ہے کہ حجاج کرام میں بعض افراد جو کہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، ایک تو وہ حاجی ہیں جو کہ تمتع یا حج قران کر رہے ہیں جن پر حج کی قربانی واجب ہے، اس کا تعلق سالانہ قربانی سے نہیں، لیکن وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور وہ 12 ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے وہ مکہ شریف جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے آ جاتے ہیں، اور ان کا اس کے بعد قیام مکے کے اندر جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ان کا وہاں پر قیام ہوتا ہے مکے میں، تو یوں وہ مقیم ہو جاتے ہیں تو ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یہ سالانہ قربانی۔ تو لہٰذا جن کو یہ پتہ ہے کہ بھئی میں جو ہے وہ آ جاؤں گا غروب آفتاب سے پہلے اپنے ہوٹل کے اندر، تو ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ اپنی قربانی کا پہلے سے بندوبست کر کے رکھیں اور قربانی اپنی سالانہ قربانی بھی جو ہے وہ کر لیں، یا پہلے سے مقیم ہے، یا پہلے اسی طرح جو افراد پہلے سے مقیم ہی ہیں
یعنی مینا جانے سے پہلے ہی وہ 15 دن جو ہے وہ مکے میں رہ چکے ہیں، تو وہ بھی مقیم ہے مینا کے اندر، تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ لازم ہوگا کہ وہ اپنی سالانہ قربانی بھی ادا کریں۔ ہاں، سالانہ قربانی ان کو وہیں ادا کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک، انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ ضروری ہے کہ اپنے ملک میں ایسے وقت میں قربانی کریں جبکہ مکہ شریف میں بھی قربانی کا وقت موجود ہو اور یہاں پر بھی، یعنی وہ فرق ایک دن کا اگر ہے تو وہ ختم ہو اس جائے، چیز کو پیش نظر وہ ایک دن بعد یہاں ایک دن بعد کریں، ایک دن بعد جو، اور اگر آخری دن کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال کر رہے ہیں کہ وہاں کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہاں پر ان کا جانور ذبح ہو جائے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، آپ کے کئی ایسے شرعی سوالات وہ ہوتے ہیں اور بالخصوص حجاج کرام کو بھی کئی درپیش ہوتے ہیں، تو دارالتعلیق سنت کی حج سروس، یہ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو اس نمبر کو نوٹ کر لیے، بلکہ اپنے ان حاجی بھائیوں تک یہ نمبر پہنچا دے جو ان دنوں میں وہاں پر موجود ہیں، تو حج سے متعلق جو شرعی مسائل ہیں تو یہاں واٹس اپ کریں تو انشاءاللہ ان کو جوابات بھی مل جائیں گے، اور آپ دارالفتہ اہل سنت کے جو نارمل عام نمبر ہیں یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، تو اس پر اگر براہ راست بات کرنا چاہیں، فون پر گفتگو کرنا چاہیں، اپنے مسائل پوچھنا چاہیں تو ان اوقات کے اندر اس ٹائمنگ میں آپ یہ شرعی مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔